खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता एतराज। मैं हूं शहजाद रजा। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में अपना फैसला महफूज कर लिया। आज की सबसे बड़ी खबर, पनामा केस जो शुरू हुआ एक खबर से, उसके बाद कोशिश की गई कि इस पे ऊपर कोई कमीशन बन जाए। वजीर आजम साहब ने खुद कहा कि अगर कमीशन बनाना चाहें, सियासी तौर पे इस मामले को हल करने की कोशिश की गई। कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो इस पे अपना कोई किरदार अदा करे और इसको एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। TORs पे बात हुई, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बिल आखिर तहरीक इंसाफ, शेख रशीद, जमात इस्लामी ये अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी समाअत शुरू की, जो फैसला आया उसमें जो अक्सरियती राय थी या जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाए और वो परखे उन तमाम तर दस्तावेजात को, सबूत को, इल्जामात को, और ये साबित करे कि क्या वाकई ये चीजें दुरुस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहूलत के लिए JIT तश्कील दी। उसके बाद जब JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी 5 दिन तक समाअत की और आज फैसला महफूज किया। इस दौरान कई तहफ्फुज़ात सामने आए, JIT की वर्किंग के हवाले से सामने आए, JIT के मेंबरान के अपने किरदार के बारे में सामने आए, जो JIT की प्रोसीडिंग से, जो कि सीक्रेट प्रोसीडिंग्स थी, कुछ चीजें लीक हुई, उस पर तहफ्फुज़ात सामने आए और तमाम दोनों जमातों ने इस चीज को, जो फरीकैन थे, उन्होंने बारहा ये मीडिया के सामने, आवाम के सामने रखा। अब सिलसिला यह है कि फैसला महफूज है। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अगले हफ्ते या जितना भी वो वक्त उन्हें दरकार हो, उस हिसाब से वो फैसला सुनाएंगे। एक बात हम ये कम अज कम कह सकते हैं कि जो एहतसाब का अमल था वो मुकम्मल हुआ, फैसला आना बाकी है। एक सवाल तो ये कि अब बाकी लोगों का जो पनामा केस में जिनका नाम आया है, या ये कि जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में इल्जामात की जद में है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो दीगर इल्जामात हो, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा है, बड़े बड़े रहनुमा, बड़े बड़े लीडर, उनका भी एहतसाबी अमल एक तो यकीनन शुरू होना चाहिए अगर एक मिसाल कायम हो गई है। और मेरे ख्याल में हमें स्पेकुलेशन से गुरेज करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान क्या फैसला कर सकते हैं। क्या ये फैसला वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में होगा, क्या उनके हक में नहीं होगा, नैब में रेफरेंस जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय होगी। लेकिन यकीनन जज साहिबान तमाम तर सबूतों को, दलाइल को देखते हुए अपनी विजडम के मुताबिक फैसला देंगे और जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। और तमाम फरीकैन इस बात को मान चुके हैं, कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा उन्हें मनोवन कबूल होगा। इस पर आज बात करेंगे। मुझे जो पैनल ज्वाइन कर रहा है सब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपनी अपनी फील्ड में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बिल्कुल बारीकी से और करीब से इस तमाम तर मामले को जब से ये शुरू हुआ देखते आ रहे हैं। जावेद सिद्दीक साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अजीम चौधरी साहब, सर थैंक यू। आसिफ अली भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। और साले जाफर साहब, साले जाफर साहब आपका खसूसी शुक्रिया। जावेद सिद्दीक साहब, ये फैसला महफूज है, स्पेकुलेट हम नहीं करते, लेकिन जो ये सारा मामला चला, जिस तरीके से आगे चला, आपके ख्याल में कोई भी फैसला आता है तो हक में बेहतर होगा पाकिस्तान के सिस्टम के, जमहूरियत के, इदारों के, क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि आपने जो सवाल किया कि सिस्टम के हक में बेहतर होगा, ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जमहूरियत में एहतसाब बहुत ज़रूरी है। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद जब ये पनामा के मामला सामने आए थे तो वॉलंटियर किया था कि जी, और उन्होंने ख़त लिखा चीफ जस्टिस को और ये कहा कि जी मैं इसके लिए तैयार हूँ, और अगर सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए उसके सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कौम से खिताब किया, फिर उन्होंने कौमी असम्बली में एक तकरीर की, वो भी आपको पता है। उन्होंने फिर ऑफर की कि जी मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो ये एक प्रोसेस है और मैं समझता हूँ कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पहली मरतबा एहतसाब का एक अमल शुरू है और एक मंतकी अंजाम तक पहुँचा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो केस जो है उसकी हियरिंग जो है उसको मुकम्मल हो गई है वो, और अगले हफ्ते उन्होंने कहा या जब भी वो चाहेंगे इसका फैसला सादर कर देंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो जमहूरी निज़ाम है उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी ना हो तो वो एक फार्स, एक मजाक बन जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के तनाजुर में, अगर आप कौमी तनाजुर में देखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी और मुस्बत डेवलपमेंट है। ठीक, एक ट्रायल तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, ट्रायल कह लें या समाअत कह लें, केस की JIT कर रही थी। एक ट्रायल बाहर भी हो रहा था जिसको मीडिया ट्रायल कहते हैं, और हर जमात इल्जाम लगा रही थी। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने कहा जी 6 साल तक कैद हो सकती है, 7 साल की कैद हो सकती है, ये इल्जाम है, वो इल्जाम है। तो उसने कितना असर डाला होगा, या ये जो बात कर रहे हैं कि जी 2018 की पहले से ग्राउंड बना ली गई है, उस पर कितना असर पड़ा होगा इसका? बहुत शुक्रिया शहजाद। पाकिस्तान में एक जमाने में
ایبڈو کے نام سے بہت سارے پالیٹیشنز کو اس دائرۂ کار سے باہر نکال دیا گیا تھا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. ایوب خان صاحب نے اس سے پہلے پوڈا آیا تھا. ان میں سے کچھ لوگوں نے چیلنج کر دیا تھا اس قانون کو. ایوب کھوڑو صاحب پر الزام لگا, 3 دفعہ لگا, 3 دفعہ انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا. وہ 3 دفعہ چیف منسٹر سندھ کے بنے. حسین شہید سہروردی پرائم منسٹر بنے. کچھ لوگوں نے اپنی عزت کو یہ سوچ کر کہ ہماری عزت کو اچھالا جائے گا اس کو چیلنج نہیں کیا. پھر 1977 میں یہ کہا گیا کہ احتساب پہلے اور انتخاب بعد میں. اس نے ماشاء اللہ لگوا دیا. اصغر خان صاحب کا نعرہ تھا. نہیں, یہ ولی خان صاحب. ولی خان صاحب. اس نے ماشاء اللہ لگوا دیا. پھر اس کے بعد سرے کی کہانی آئی, سوئس بینک کی کہانی آئی, نیکلس کی کہانی آئی, اب یہ پاناما کا معاملہ آ گیا. احتساب اس ملک میں ہوا نہیں کبھی. یہ پہلا اتفاق ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 ججز نے اس کو بڑے انہمات سے سنا, بے شمار سوالات کیے, وکلا کو زچ بھی کیا اور ان سے کوشش کی کہ وہ ثبوت جو درکار ہیں حق میں یا مخالفت میں جو بھی دینا چاہتا ہے وہ دے. لیکن شاید سپریم کورٹ اس میں بہت کامیاب نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ کے پاس ابھی بھی تشنگی باقی ہے. اور اس تشنگی میں جب وہ یہ فیصلہ کریں گے تو اس فیصلے پر میں کیا تبصرہ کروں, لیکن ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ریپرکشن پاکستان کی پالیٹکس پہ بہت گہرے ہوں. ٹھیک ہے, فیصلے پہ تبصرہ تو آپ کا سنیں گے جب فیصلہ آ جائے گا یقیناً. بھٹی صاحب, یہ جو انہوں نے بات کی تشنگی یعنی کہ ثبوت نہیں دیا, اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ دونوں فریقین جو ہیں اپنے جو ایک الزام لگا رہا ہے ایک اپنا دفاع کر رہا ہے وہ سیٹسفائی کرنے میں ناکام رہے. یہ آبزرویشن بیچ میں آتی رہی. تو جو الزام لگا رہا ہے آپ کے خیال میں اس کیس میں زیادہ ذمہ داری اس کی بنتی تھی کہ آپ نے ایک الزام لگایا اور آپ اس چیز کو پروف کریں کہ یہ الٹا نہیں ہے, برڈن آف پروف کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ یہ وہ مشرف صاحب والا نیب کا قانون نہیں ہے کہ آپ اس وقت تک قصوروار ہیں جب تک اپنے آپ کو آپ معصوم ثابت نہیں کرتے. شہزاد صاحب شکریہ. بنیادی طور پہ یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ اگر کوئی شخص الزام لگاتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس الزام کو ثابت کرے. ظاہر ہم ہمارے ارد گرد ہم اگر اب صورتحال دیکھیں ادر دین پولیٹیکل تو ہماری سوسائٹی کے اندر بھی یہ ایک وصف ہے لوگوں کے اندر کہ جب وہ کوئی بھی بات سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ پورا نہیں اتر پا رہے یا دوسرا ان کے جو مد مقابلہ وہ زیادہ طاقتور ہے تو اس کو الزامات کی زد میں لے کے آتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو کیس ہوتا ہے وہ الجھتا چلا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا سالہ سال تک کورٹس کے اندر کیسز چلتے رہتے ہیں. یہاں پر جو کیس ہے وہ اس کی تھوڑی سی ڈفرنٹ شیپ ہے. اس کے 2 بنیادی رخ ہیں, ایک قانونی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے. اب جہاں تک قانونی پہلوؤں کی بات ہے اور جس طرح سے ہم نے سن لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے ریمارکس بھی آ گئے ہیں, کچھ 2 ججز نے اپنا فیصلہ بھی دے دیا جبکہ 5 رکنی بینچ تھا. اس دوران بھی ایک حکومتی جو وکیل تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہ ثبوت ان کے پاس ہیں نہ ہمارے پاس ہیں, لہذا کیس کو وائنڈ اپ کر دیں. اس کے بعد پھر جی آئی ٹی کی تشکیل کا فیصلہ ہوا چونکہ کافی دیر محفوظ رہا یہ فیصلہ جو تھا. اب جی آئی ٹی کی تشکیل کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس کے اندر بھی ہم ڈیولپمنٹ اگر دیکھیں تو ہم اس پروجیکشن کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ زیادہ ذمہ داری اکیوز پارٹی کی تھی کہ وہ اپنی انوسنس کو ثابت کرتی اور جو ایکوزیشن لگانے والے ہیں ان کے اوپر اس سے زیادہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان ثبوتوں کو لے کر آتے کہ بھائی فلاں جگہ خالی اخباری تراشی فلاں جگہ پہ امبیزلمنٹ ہوئی, کرپشن ہوئی, کوئی کمیشن کھایا گیا یا فلانا منصوبہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بے ضابطگی ہوئی. لیکن اب ہم دیکھیں اگر پورے سیناریو کے اندر تو سپریم کورٹ کے اندر چیزیں کافی زیادہ کلیئر ہوئی ہیں اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو ایلیگیشن ڈائریکٹلی لگایا جا رہا تھا پرائم منسٹر کے اوپر وہ کسی حد تک سامنے اس طرح سے نہیں آیا جس طرح سے اس کی پروجیکشنز دی جا رہی. ٹھیک. سالد حافظ صاحب, سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے جب آج اپنے آبزرویشن دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے شاید کچھ غلطیاں ہوں جی آئی ٹی رپورٹ میں, لیکن اوور آل جی آئی ٹی نے اپنا کام اچھے طریقے سے کیا, ان کی کارکردگی اچھی ہے, بلکہ شاید اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کیا, انہیں اس بات کا اطمینان تھا. آپ کو بھی اطمینان ہے اس بات کا؟ دیکھیے جی, یہ جو آپ نے گفتگو شروع کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو جن نکات کو ابھی آپ نے ابھی تک احاطہ کیا ہے میں ان سب پہ تھوڑا سا ٹچ کروں گا.
لیکن چونکہ آپ نے JIT کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ جج صاحبان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کارکردگی ان کی جو توقعات تھی ان سے زیادہ تھی، یہ بالکل درست آبزرویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جن خدشات کا اظہار مدعا علیان کی طرف سے کیا جا رہا تھا ان کی توثیق ہوتی ہے. یعنی جو JIT 2 مہینے میں اتنا مواد اکٹھا کر سکتی ہے جتنا مواد 2 سال میں آدمی ریڈنگ پوری نہیں کر سکتا، تو یقیناً اس نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ JIT نے اگر کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن جو مواد اس کو فراہم کیا گیا ریڈی میڈ شیپ میں، اس کو انہوں نے پریزنٹ کرنے میں کوئی اتنی زیادہ قابلیت اور صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا. اس میں بھی بے شمار وہ دیکھیے نا، بچپن میں ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے نا، اور جو بچے اسکول میں نقل کیا کرتے تھے تو ان کے پاس کتابیں اسی شکل میں ملتی تھی، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ جیسا کہ بچوں آپ نے پچھلے صفحے پڑھا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے یہ کاغذات پیش کر دیے مینوان، اور یہ اگر سوال ہو گیا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں. تو بھائی جان یہ قطعی طور پر اس طرح کی رپورٹس میں نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا میٹیریل تھا، ایسا ریفرنس تھا جو کہ ان کو تیار حالت میں ملا اور اس کو پوری طرح سے پڑھ نہیں سکتے. یہ ویسے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے JIT کا احاطہ کیا جن الفاظ میں، یہ آپ کی معلومات ہے یا تجزیہ ہے؟ گزارا یہ ہے، یہ وہ مٹیریل ہے جو 9 والیوم میں اوپنلی آج سے پہلے تک موجود تھا اور 10ویں والیوم میں آج دستیاب ہے. آپ اس کو اس سے اوپن سیکرٹ آپ پڑھیے، اس میں بے شمار جگہوں پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ریڈی میڈ شکل میں ملا ہے. یہ ان کی اپنی نظر میں لگتا ہے، بظاہر لگتا ہے. نہیں، آپ بظاہر کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے نا جس طرح کی غلطیوں کی نشاندہی ہوئی ہے وہ تو بڑی ہی تشویشناک اور بڑی ہولناک ہے. آئی بیگ ٹو ڈیفر ود دی اوپینین آف دی آنریبل ججز آف دی ایپیکس کورٹ. اچھا، ابھی آپ نے شروع میں ایک کوشچن پوچھا جاوید صدیق صاحب سے کہ اس سے جمہوریت کو اور نظام کو کیا فائدہ ہوگا. اور جو گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آئین موجود ہے اور آئینی ایک طریقہ کار موجود ہے کہ جب کوئی شخص امیدوار بنتا ہے اسمبلیوں کا، صوبائی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا، سینٹ کا، تو اس کے لیے ایک اہلیت کا معیار مقرر ہے. اگر آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کو اس کے امیدوار ہونے کے مرحلے پر اس کی اہلیت کو ثابت نہیں کرتے یا ثابت کرتے ہیں یا چیلنج کرتے ہیں اور وہ آپ کا اعتراض غلط ثابت ہوتا ہے، وہ تو بات درست ہے. اگر آپ کسی حکومت کو، کسی حکومت کے سربراہ کو پورا سال، پورے مدت 4 سال 5 سال جو اس کا مینڈیٹڈ پیریڈ ہے اس میں مصروف رکھیں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ملک اور قوم کی کیا خدمت کر سکے گا؟ وہ کہتے ہیں جو دوسری پارٹی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ اہلیت کے مرحلے سے بہت بعد میں آیا، انتخابات کے بہت بعد میں آیا، تو اسی وقت ہم نے کرنا تھا، پہلے پتا ہوتا پہلے کر دیتے. گزارش یہ ہے کہ اہلیت کے مرحلے کے بعد میں جو کیسز آتے ہیں اس کو اس طرح پرولونگ کیا جاتا ہے. یہ تو 1 ہفتے میں یا 10 دن کو معیار مقرر ہونی چاہیے، اس میں کیس کا فیصلہ کیا جائے تاکہ ملک چلتا رہے. اب آپ کے سامنے ملک کا ماحول کیا بنا ہوا ہے. پچھلے کم از کم 1-2 مہینے سے وفاقی دارالحکومت میں آتا ہوں، یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا. ہر محفل میں وزیر اعظم صاحب تو جا کے ہر جگہ افتتاح کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں، مخالفین کو جواب دیتے ہیں. آپ کو کیسے چلے گا؟ آپ تو شاہزادہ صاحب اس کو داد دیجیے کہ اتنی زیادہ ٹینشن میں، اتنی زیادہ دباؤ کے باوجود اس شخص نے ترقیاتی کاموں کو نہیں چھوڑا. ٹھیک. جاوید صدیق صاحب، یہ جو JIT کے اوپر صالح ظافر صاحب نے کچھ نکات اٹھائے ہیں، 1-2 چیزیں اس میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں ذرا. ایک تو یہ کہ JIT کے ممبران پہ تحفظات تھے، وہ دور نہیں ہوئے. ہوتا یہ ہے عام طور پہ اگر آپ کو تفتیشی پہ اعتراض ہو تو تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد JIT کی چیزیں جو کچھ لیک ہوئی وہ تحفظات تھے. پھر آج یہ خبر آئی کہ ایک لیٹر جو پہلے لکھا گیا وہ رپورٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا، وہ بعد میں آیا، وہ بھی ایک چیز اس میں آئی. والیوم 10 کی بات ہے کہ کچھ تحقیقات چل رہی تھیں، نامکمل تھیں، اور پھر جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ رپورٹ جو تھی اس میں غلطیاں ہیں، یا جج صاحبان بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے غلطی ہو. تو یہ JIT کی رپورٹ میں اگر کچھ فلاز ہوئے، فلاڈ اگر رپورٹ ہے، تو اس کی بنیاد پر اتنا اہم فیصلہ کہ آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکیں تو کتنا مشکل ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں، JIT پہ اعتراضات حکومت جو ہے کرتی رہی ہے، یا جو فریق اس میں اکیوزڈ ہے وہ کرتا رہا ہے کہ جی اس کی کمپوزیشن پہ ہمیں اعتراضات ہیں. لیکن جب یہ بن رہی تھی تو عمومی طور پہ انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا. یہ بھی آپ دیکھیں، مٹھائیاں بھی بانٹی گئیں کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا جی، JIT بن گئی ہے. لیکن اس وقت سر سوری معذرت کے ساتھ کہ نام نہیں معلوم تھا کہ کون کون. جی ٹھیک ہے، لیکن مطلب اس کو ان پرنسپل کہ ایک ادارہ تفتیشی بن گیا، یہ ایکسیپٹ کر دیا گیا.
ابتدا میں کچھ ممبرز پر اعتراض تھا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون یہ ہے اور اصول یہ ہے اور فیئر ٹرائل کے انٹرسٹ میں یہ تھا کہ ان جو اعتراضات کر رہے تھے یہ پارٹی جو ہے متعلقہ فریق جو ہے تو اس پر ضرور اس وقت توجہ دینی چاہیے تھی اور ان کا یہ جو ریزرویشنز ہے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ وہ پھر نہیں سنا گیا، اور لیکن انہوں نے جے آئی ٹی کے سامنے اپیئر بھی ہوتے رہے، بیانات بھی دیے، کاغذات بھی ان کو دیے، تو ایک طرح سے یعنی آپ نے اس ادارے کو یا اس اینٹی کو ایکسپٹ کر لیا، پیش ہوتے رہے نا۔ اگر یہ کہتے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم پیش نہیں ہوتے تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈفرینٹ سچویشن، اور اس سے ان کا ایک اور طرح کی ڈائنامک جو ہے لیگل ڈائنامکس بن سکتی تھی، وہ نہیں ہوئی۔ لیکن اب چونکہ وہ پیش بھی ہوئے، اس کی رپورٹ بھی آ گئی، رپورٹ پہ اعتراضات ضرور ہے، اور سپریم کورٹ کو جو اعتراضات پیش کیے گئے ہیں انہوں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم باؤنڈ نہیں ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے یا مشورے دیے یا ریکمنڈیشن دیے ہم ان پہ اسی طرح ان کے اوپر عمل درآمد کریں، ہم اس مٹیریل کا جائزہ لیں گے کہ یہ مٹیریل اس قابل ہے، اس میں سبسٹنس ہے، اس میں کوئی لیگل ویلیو اس کی ہے، اور ہم اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے یہ کہہ دیا جج صاحبان نے، لیکن ظاہر ہے فیئر ٹرائل کا انٹرسٹ یہ ہے کہ سب فریقین جو ہے ان کی بات کو سنا جائے اور قانون اور انصاف کے دائرے میں فیصلہ کیا جائے۔ آج پھر ججز نے کہا کہ یقین کریں کہ ہم قانون اور انصاف کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے اور اسی کے دائرے کے اندر، اسی ایمبٹ کے اندر ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک جی چودھری صاحب، آپ نے جو بات کی تھی ایپ 2 سے آپ نے شروع کیا، کل زین قادری صاحب میرے شو میں تھے، انہوں نے کہا جی کہ الزامات لگتے رہتے ہیں لیکن سیاست جو ہے وہ جاری رہتی ہے، تو سیاست دان کو آپ کے خیال میں کسی سیاسی عمل کے ذریعے ہی ارریلیونٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو ناکارہ بنایا جا سکتا ہے، اس کو غیر مقبول بنایا جا سکتا ہے؟ سیاسی عمل سے ہٹ کے کوئی بھی بات ہوگی، اگر ہوئی ایسی بات تو وہ سیاست دان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا، وہ واپس آئے گا، تاریخ گواہ ہے۔ ذرا سخت بات ہے لیکن کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عوام کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے وہ حکمرانی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ہم پر حکمرانی کریں، اور حکمرانی وہ حکمرانی نہیں جو غلاموں پر کی جاتی ہے، وہ حکمرانی جس میں حقوق پورے کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو سہولت دی جاتی ہے، تعلیم ہو، صحت ہو، روزگار ہو، امن و امان ہو، یہ سب چیزیں انکلوڈنگ ڈیولپمنٹ اینڈ سو مینی ادر تھنگس۔ وہ تو صالح ظافر صاحب نے کہا نا کہ وقت ہی نہیں دیا انہیں، سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ صالح ظافر صاحب کے ساتھ میں کبھی بحث میں نہیں جاتا، 1971 سے آج تک، آج بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ اتنی اونچی آواز 1971 سے اتنی اونچی آواز میں وہ آج اگر گفتگو کر رہے ہیں، میں بحث میں چلا جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں، قطعاً نہیں، میرے لیے محترم ہے اور میں ڈرتا بھی ہوں ان سے۔ لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ضمنی سی چیزیں ہیں جن پر آصف نے بھی اظہار خیال کیا اور صالح ظافر صاحب بھی بات کر رہے تھے۔ جو ایشو ہے وہ تو پاکستان کے اندر سے نہیں آیا، باہر سے ایک ایشو آیا سامنے، اور اس ایشو پر خود پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ ہاں اس کی تحقیق کر لی جائے۔ اب اس کی تحقیق کا جب تک نتیجہ نہیں آ جاتا اس پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ اس تحقیق کے دوران، تفتیش کے دوران اگر کسی جگہ پر کسی نے کوئی لفظ کہا، کسی کا کوئی اعتراض ہوا، کوئی کاغذ نہیں مانا گیا، تو اس کے لیے پھر سپریم کورٹ ہر 15 دن کے بعد بیٹھتی تھی اور وہاں اعتراض سنا بھی جاتا تھا، اعتراض کیا بھی جاتا تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے اور اتنے مہذب نہیں ہوئے بحیثیت قوم کہ ہم بہت مہذب طریقے کے ساتھ چیزوں کو تفتیش کر سکیں اور ان کو تحقیق کر کے نتیجہ عکس کر کے دے سکیں۔ وہ جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اگر ان ہتھ کنڈوں میں سے کوئی ہتھ کنڈا استعمال ہو گیا تو آپ یہ دیکھ لیجئے کیا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ میاں صاحب اس سے پہلے قید میں رہے تب نہیں ہوا تھا؟ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کرتے ہیں یہ سرکاری اہلکار پاکستان میں تفتیش کا کام، تحقیق کا کام؟ یہ پاکستان ہے، یہاں یہ اونچ نیچ اپنی جگہ پر موجود رہے گی۔ بنیادی ایشو یہ ہے کہ کیا ایسا ہوا جیسا کہا جا رہا ہے؟ اگر ہوا
تو سزا ہوگی، اور اگر نہیں ہوا تو پھر وہ لوگ جنہوں نے الزام لگایا ادھر جو یہ لے کے آئے ان کا کام ہے کہ وہ قوم سے یہ کہیں کہ ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا اور ہمیں معافی دیجیے. تو یہ کافی ہوگا معافی مانگنا؟ یہ بہت کافی ہوگا اگر اتنا ہو جائے، لیکن مجھے جو اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے. بالکل بہت زیادہ بگڑ جائیں گے. ایک وقفہ مجھے لینا ہے ناظرین، لیکن جب واپس آئیں گے تو صالح ظافر صاحب سے خاص طور پہ یہ سوال کروں گا کہ کیا عمران خان صاحب معافی مانگنے کو تیار ہوں گے اگر فیصلہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حق میں آ گیا. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ادویات سعودی عرب میں کھلی ادویات لے جانا سخت ممنوع ہے. صرف وہ ادویات جو حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق اور پیک شدہ ہوں لے جائی جا سکتی ہیں. لہذا اپنی روزمرہ کی ضروری ادویات اپنی ڈاکٹر کے نسخے کے ہمراہ لے جا کر حاجی کیمپ سے تصدیق اور پیک کروا لیں. یہ 2016 ہے اور 2017 کے وسط میں انشاءاللہ لواری ٹنل مکمل ہو جائے گی. گزشتہ 55 برس سے مختلف ادوار اور حکومتوں کے نامکمل منصوبے لواری ٹنل پروجیکٹ کا شاندار افتتاح الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف نے وعدے کے عین مطابق کر دیا ہے. میرا دل بہت خوش ہے کہ یہ منصوبہ لواری ٹنل کا الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے. یہ ٹنل بھی مسلم لیگ نون بنا رہی ہے. دیر کو چترال سے ملانے والی اس ٹنل کی مجموعی لمبائی 10.75 کلومیٹر جبکہ ایکسس روڈ کی لمبائی 18 کلومیٹر ہے. تقریباً 23 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی ٹنل سے چترال سے پشاور کے مابین 14 گھنٹے کا سفر صرف 7 گھنٹے رہ جائے گا. موسم سرما میں لواری پاس کی بندش سے آزادی، منزلوں تک رسائی، راستوں نے آسان بنائی. حکومت پاکستان. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلہ محفوظ ہونے کی. آج سپریم کورٹ نے فیصلہ جو محفوظ کیا پاناما کیس کا، ایک بڑی لمبی تاریخ جو ہم پہلے اس کی ڈسکس کر چکے ہیں. اس سے پہلے میں اسٹوڈیو میں واپس آؤں، ہمیں بیرسٹر علی ظفر صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیس آپ تھرو آؤٹ فالو کرتے رہے اور اب فیصلہ محفوظ ہو گیا. ظاہر ہے فیصلے کے بارے میں ہم اسپیکولیٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے خیال میں تمام تر جو اس کے پہلو ہیں یا قانونی آئینی لوازمات ہیں، کوئی تشنگی تو نہیں رہ گئی؟ ہم بات یہی کر رہے تھے کہ کوئی تشنگی ایسی نہ باقی رہ گئی ہو، کیونکہ فیصلہ بڑا اہم ہے. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہے. بیرسٹر صاحب جی نہیں، بالکل میرے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6-7 مہینے اس کیس کو سنا. اس کے بعد 3 جج صاحبان نے کہا کہ ہم مزید اس کو جے آئی ٹی کے پاس بھیجتے ہیں. جے آئی ٹی نے بھی پوری طرح تحقیقات کی اور رپورٹ بھی دی. وہ رپورٹ جو ہے وہ سب کو پبلک ڈاکیومنٹ کے طور پہ بھی سب کو دکھا بھی دی گئی. اس کے اوپر آبجیکشن بھی فائل ہو گئے. پھر 5-6 دن سپریم کورٹ جو ہے وہ سنتا بھی رہا دلائل سب پارٹیز کے، اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس حد تک جتنا لیگل پروسیس ہونا چاہیے تھا وہ تو بالکل ہوا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو محفوظ ہے اس میں جو سوالات اٹھے ہیں ان کے کیا جواب آتے ہیں. بیرسٹر صاحب یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے جے آئی ٹی کی، اس پہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو شریف خاندان کے وکیل ہیں ان کا ایک موقف تھا کہ تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر فیصلہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے یا وہ پورا اس کا لیگل پروسیجر فالو نہیں ہوتا. اگر آپ نے کرنا ہے اوریجنل جوریسڈکشن آپ نے انووک بھی کرنی ہے تو وہ اس کا باقاعدہ پروسیس ہونا چاہیے، شہادتیں ریکارڈ ہونی چاہیے، بلایا جانا چاہیے. تو آپ کے خیال میں وہ اس چیز کو اسکپ کیا جا سکتا ہے فیصلے میں؟ دیکھیں ابھی تو یہ جو ایشو ہے یہ تو شروع سے ایشو چل رہا ہے، میٹر چل رہا ہے، لیگل ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ٹرائل کورٹ ہے کہ نہیں ہے، اور یہ اس چیز کا کہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا کوئی کرمنل اوفینس ہوا ہے، کوئی ثابت ہوا ہے اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، یہ سارا معاملہ ٹرائل کورٹ کا ہے. کیونکہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے تو کم از کم اس کرمنل ایشو کو ٹرائل کورٹ میں جانا چاہیے. اور سپریم کورٹ نے حالانکہ جے آئی ٹی بنا دی تھی لیکن اس کے باوجود
جو کچھ جے آئی ٹی نے کہا ہے اس کو ثابت ہونا ہے ٹرائل کورٹ میں. تو اس حد تک تو میرا خیال ہے, میرا اندازہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرمنل کیس بھیجے گا نیب کورٹ کو تاکہ پراپرلی ٹرائل ہو جائے. اچھا, لیکن تو اپنی جگہ ایک فیز 1 جو پہلا سوال ہے وہ اسی طرح شاید اس کا جواب آئے, لیکن جو دوسرا سوال ہے وہ بھی بڑا اہم ہے, اور وہ دوسرا سوال یہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے جس کا فیصلہ کرنا ہے, اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن اس کا فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو. وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا ڈاکیومنٹ تو نہیں ہمیں پیش کیا گیا جو کہ فراڈلنٹ ہو, فورجڈ ہو, فیبریکیٹڈ ہو, غلط ہو, یا کوئی ایسی بات تو نہیں کی گئی جس سے جھوٹ ثابت ہوتا ہے. اگر یہ چیز سپریم کورٹ کے سامنے آئی ہے ایسی, تو پھر سپریم کورٹ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت بھی فیصلہ کرنے کا مجاز ہے. نہیں دے سکتے ہیں نائلی صاحب ادب کے ساتھ یہ دونوں ایسپیکٹ. جی ایک سوال میں آپ سے پوچھوں آپ سے کہ تھوڑا کلیئرٹی آ جائے, وہ یہ کہ یہ جو معاملہ ہے کہ کاغذات درست ہیں یا نہیں ہیں, یہ تو ہیئرنگ کے دوران یہ چیز سامنے آئی, اور یہ کہ جو مخالف وکیل ہیں انہوں نے یہ الزام عائد کیا اور وہ آگے معاملہ بڑھا. لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ یا سپریم کورٹ کے جو انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ بھیجی یا عوام کے سامنے انہوں نے مختلف باتیں کی, تو وہ تو آلریڈی آرٹیکل 62-63 کی پٹیشن تو چل رہی ہے, یہ تو چیز بعد میں ایڈیشنل ایک سامنے آ گئی. جی وہ اب مجھے نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گا, لیکن یہ جو سوالات ہیں اس پہ وہ تو بھی ہے نا سپریم کورٹ کے سامنے. پہلا سوال یہ ہے جس کا میں نے کہا کہ کیا کوئی کرپشن ہوئی کہ نہیں, اس کا ہم نے تقریباً سب نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید وہ ٹرائل کے لیے سپریم کورٹ بھیجے گا, لیکن وہ سپریم کورٹ کا الٹیمیٹ فیصلہ ہے, بٹ یہ ہمارے اپنے اپنے اندازے ہیں. ٹھیک, لیکن دوسرا ایشو کہ فورج ڈاکیومنٹ تھا کہ نہیں, اور جھوٹ بولا گیا یا کہ نہیں, یا کوئی بیان غلط تھا یا کوئی بیان میں کانٹرڈکشن تھی, اور اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے, اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, یہ سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے. اور وہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے جو پہلے 2 جج صاحبان نے کیا تھا, یا اس میٹر کو بھی وہ بھیج سکتا ہے کہ نہیں یہ میٹر کو ٹرائل نہیں جانا. ایک آخری سوال, اور وہ کئی دفعہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے یہ 3 ممبران پہ 3 معزز جج صاحبان پر مشتمل ہے, یہ ان کا فیصلہ یقیناً جو بھی آئے گا یا تو کنسنسس ہو یا 2-1 ہو کسی بھی فریق کے حق میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک جج صاحب بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں جو پہلے 2 جج صاحبان نے کیا تھا 5 ممبر بینچ میں, تو وہ والا فیصلہ جو ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی, یا یہ اس کو وہ فیصلہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا, انڈورس ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہے. اس بینچ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اسی کو مانا جائے گا, اسی کو دیکھا جائے گا. میرا خیال ہے اس میں تو آپ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پہلا بینچ تھا 5 ممبر بینچ وہ ختم ہو گیا, انہوں نے اپنا فیصلہ کر دیا. اب ان کا فیصلہ ریلیونٹ نہیں رہا. اب یہ 3 ممبر بینچ جو بھی فیصلہ کریں گے کہ فائنل جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, تو وہ چاہے 2-1 ہو چاہے 3-3 ہو, وہ فیصلہ انہی تینوں نے کرنا ہے. اور اگر 2 نے ایک فیصلہ کیا تو وہی فیصلہ سمجھا جائے گا ان 3 ججز کا. ٹھیک, یعنی کہ پرانے فیصلے جو ہے وہ اب کسی صورت بھی اس پہ ہم لاگو نہیں کر سکتے. اور اگر ایک جج صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے 2 جج صاحبان کا فیصلہ درست ہے, تب بھی اب جو 2 جج صاحبان ہیں, اگر ایسا ہوتا ہے مفروضے پہ بات کر رہے ہیں, تو انہی کا فیصلہ مانا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سالد ظفر صاحب, آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا وقفے سے پہلے, اور اگر تھوڑا سا کوئکلی اس کو آپ ذرا ایکسپلین کر دیں کہ جو چودھری صاحب نے بات کی کہ اگر جن لوگوں نے الزام عائد کیا اور یہ الزام سپریم کورٹ میں غلط ثابت ہوا, تو کیا ان میں اتنی اخلاقی جرت ہوگی کہ وہ معافی مانگیں گے, اور یہ اگر مانگیں گے تو کیا یہ کافی ہوگا؟ اچھا, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اخلاقی جرت. اخلاقی جرت کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی انسان اخلاقیات پہ بھی کاربند ہو. جس شخص نے بطور کرکٹر اس دنیا میں بال ٹیمپرنگ کو انٹروڈیوس کرایا ہو, یہ کتنی بڑی بطور کھلاڑی ایک بد اخلاقی ہے کہ اس نے بال ٹیمپرنگ کو انٹروڈیوس کرایا, اس نے کبھی معافی نہیں مانگی. اس کے بعد اس کے ذمہ ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے جس کا پوری دنیا میں چرچا ہے
کہ ایک بچی کا ناجائز بچی کا وہ بات ہے کبھی اس سے معافی نہیں مانگی. یہ اخلاق نہیں, کیونکہ اخلاق کی بات یہ ہے. اب آپ نے جب سوال کیا تو مجھے موقع دیجیے کہ میں وضاحت کر سکوں. اس کے بعد جناب چلیے اب اسی سیاسی سینیریو میں ہم اس کو ڈسکس کر دیتے ہیں. ہاں, اس سیاسی سینیریو میں ڈسکس کر دیتے ہیں. اس شخص نے سن 2013 کی الیکشن کے بعد الزام عائد کیا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی کے الزام کو منوانے کے لیے اس شخص نے پاکستان کی اس معیشت کو اپنا غلام بنایا. اسلام آباد پہ دھرنا دیا, اسلام آباد پہ حملہ کیا, 4 مہینے 6 مہینے تک اسلام آباد کو مسدود کیے رکھا. پاکستان میں چائنیز انویسٹمنٹ آنے والی تھی $56 بلین کی, اس کو 6 مہینے کے لیے, جس کو ہم چائنا پاکستان کوریڈور کہتے ہیں, اس میں ڈیلے کا ایلیمنٹ پیدا کیا. اسلام آباد کو مسدود کر کے رکھ دیا. یہاں پر اتنی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی تھی, کچھ کام نہیں ہوا ان پورے 6 مہینے میں. اور پھر اس کے بعد بڑی رد و قد کے بعد اس نے طے کیا کہ جی میں تیار ہوں, آئیے آپ سپریم کورٹ کا کوئی کمیشن بنا دیں. سپریم کورٹ کا کمیشن بنا دھاندلی کے لیے. وہ تاریخ معلوم ہے. گزارش یہ ہے کہ اس کمیشن کے بننے سے پہلے اسی عمران خان نے کہا کہ اگر یہ کمیشن ثابت کرے گا کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو میں اپنا الزام. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ لوگ جو الزام عائد کر رہے ہیں اخلاقی جرات, تو آپ عمران خان کی طرف ہی کیوں چلے گئے؟ اس میں شیخ رشید صاحب بھی ہیں, سراج الحق صاحب بھی ہیں. جی گزارش یہ تو اس کا تتمہ ہے سب لوگ, یہ تو اس کے سب تتمہ ہیں. اس کے جسے کہنا چاہیے ایک بڑی گاڑی ہوتی ہے, اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹی دمچی ہوتی ہے, یہ اس کے دمچی ہیں. اس میں اخلاقی جرات نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے الٹی سی. آپ دیکھیے کہ پچھلے 3 مہینے سے یہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا کس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کیا, ان سے آپ اخلاقیات کی توقع رکھتے ہیں؟ وہ شخص جو پاکستان میں پچھلے 20 سال سے آنے والے ہر حکمران کا دم چھلا بنا رہا, آج وہ نواز شریف کو گالیاں دیتا ہے. میں نے خود دیکھا اس کو نواز شریف کے قدموں میں بیٹھا ہوا. آپ اس کی اخلاقیات کو چھوڑ دیں, میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایک گزارش سن لیں کہ آپ نے ٹیمپرنگ کا ذکر کیا. جب یہ چیز آئی تو اس وقت وہ رولز نہیں تھے, بعد میں رول بنے تو سب نے اس کو مانا, فالو کیا. ایک بات تو تھوڑا سا کریڈٹ دیں کہ اگر 92 کا ورلڈ کپ جیتا تو وہ اس وقت ہیرو کے علاقے سیاست میں پھر پاکستان نے چیمپئن ٹرافی جیتی ہے تو نواز شریف. بڑی اچھی بات ہے. ذاتیات کی بات ہے, نہ اس میں جانا چاہیے. کیس ان کا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات ہے تو ان کو وہ کرنا چاہیے. لیکن ذاتیات میں کوشش کرنی چاہیے. بھٹی صاحب آپ کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. صاحب آہستہ نہیں بول سکتے. چلیے آئیے, اگر آہستہ بولنا چاہتا ہے بول لیں, میں تو اپنی ٹون سے بات کر رہا ہوں. یہ بھٹی صاحب آپ کی باتوں کے جواب دینا چاہ رہے ہیں. بالکل کسی سوال کا جواب کر دیا آپ کو لاجواب کیا کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں. لیکن جو نیریٹو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور اس سپریم کورٹ کے کیس کے فیصلے کا سب کو انتظار ہے. جہاں تک دونوں پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر پہلے تو تماشا دیکھتی رہی ہے اور اب اس کا کسی طرح سے حصہ بننا چاہ رہی ہے. لیکن ایکچولی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان یہ میچ ہو رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے میدان میں ہو رہا ہے. اب وہاں سے جب وہ فیصلہ آئے گا تو یہ سمجھ طے ہوگی کہ اب آگے کے کیا مرحلہ ہونا ہے. جہاں تک انہوں نے کہا کہ معافی کا اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی, کہ اگر دھرنے کے اوپر بھی اگر کوئی فیصلہ آ بھی دھاندلی کے اوپر تو ظاہر اس پہ معافی نہیں مانگی گئی. یہ ہمارے ہاں یہ ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور جہاں تک احتساب کی بات پہلے ہمارے سینئرز نے کی, پاکستان کے اندر کبھی بھی کلچر نہیں رہا احتساب کا, اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ احتساب کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. لیکن یہ رکنا نہیں چاہیے, یہ سب پہ اپلیکیبل ہونا چاہیے. لیکن جو ہم ایک دوسرے پہ دشنام ترازی جس کو ہم کہتے ہیں, یا ایک جملے بازی کہتے ہیں, یا الزامات کہتے ہیں, کہ سیاست کے اندر جو ہے نا اسی نے ساری چیزوں کو ایک ڈی ٹریک کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے نوجوان یا ہمارے جو آنے والی جنریشن ہے اس پہ اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جملہ ادھر سے کوئی آگے اگر تو اس پہ تصویر بن جاتی ہے, اگر دوسرا جملہ وہاں سے دوسری پارٹی کی طرف سے آگے تو اس پہ تصویر بن جاتی ہے. تو ہم اخلاقی اقدار کو بالکل بھولتے جا رہے ہیں. ہم نے سیاست کو پراگندہ کرنے کی بجائے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی صحیح کی ہی نہیں ہے, کوشش کی ہی نہیں ہے. ابھی ایک موقع ہے کہ اگر اس دفعہ, اب میں آپ کو ایڈیشن سر کر دوں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم کرے گی, چاہے وہ ان کے حق میں آتا ہے چاہے ان کے اگینسٹ آتا ہے. اب جب اتنا بڑا ڈیسیژن گورنمنٹ لیول پہ یعنی نواز شریف اور ان کی فیملی کی طرف سے آ گیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, چاہے ان کی نااہلی کی صورت میں کیوں نہ ہو, تو اب ایک راستے کا تعین ہونا چاہیے کہ اب مثبت تبدیلی کم از کم پولیٹیکل سین پہ آ جائے. اور حکمرانی کا جو تصور ہے, آپ دیکھیں سارے حکمران ہیں,
KPK में हुक्मरानी है PTI की, सिंध में हुक्मरानी है पीपल्स पार्टी की, वफाक और पंजाब में हुक्मरानी है इनकी। तो अब इस बात को भी समझना चाहिए कि अब इस रास्ते का तयन करें, कम अज कम इल्जामात की सियासत निकल के कुछ फैसले की तरह। चौधरी साहब ये जो बात की कि सियासत अब बहुत ज्यादा उसको गंदा कर दिया है, इल्जामात लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है आप बुरी जबान का इस्तेमाल करते हैं। सियासत में तो बहुत कुछ माजी में भी होता रहा है कि जो इस तरीके से सामने नहीं आया था कि किसके बारे में क्या क्या चीजें शाया हुआ करती थी और क्या होता था, आप बहुत बेहतर जानते हैं, आप रिपोर्ट भी करते रहे हैं। एक तो ये चीज कि अब चीज बड़ी ऑब्वियस है, सोशल मीडिया है, हर चीज फौरी तौर पर लोगों के सामने आ जाती है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब का जो भी इसके पीछे मोटिव हो, वो वजीर आजम बनना चाहते हो, एक हक है सियासतदान का, लेकिन एक चीज जो शायद बाद में लोग उनका शुक्रिया भी अदा करें वो ये कि एक एहतसाब का अमल, चाहे उनकी नीयत कोई भी हो, किसी वजह से भी किया हो, लेकिन एक अमल शुरू हुआ, वजीर आजम साहब पेश हुए। अब ये कि इमरान खान साहब को भी पेश होना पड़ेगा एहतसाब के लिए। अगर वजीर आजम साहब पेश हो सकते हैं तो इमरान खान साहब क्यों नहीं हो सकते? तो कम अज कम एक एहतसाब का, एक डायरेक्शन की जो बात करें, वो रास्ता जो है वो तयन हो गया। ये बिल्कुल ठीक बात है और इससे कोई अब इनहराफ नहीं कर सकेगा, भले आवाज ऊंची हो या नीची, कोई इनहराफ नहीं कर सकेगा। अब जिस पर इल्जाम लगेगा उसको अपनी पूरी सफाई पेश करनी पड़ेगी। तो जो बात आप कर रहे थे कि दशनाम तराजी के मामला जो थे, उस जमाने में ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह था और ना सोशल मीडिया मौजूद था। ये पता नहीं चलता था कि करने वाला कौन है, रातों रात पोस्टर लग जाए, सब रातों रात ही होता था। लेकिन ये बात तो अपनी जगह पर मौजूद है कि उस वक्त एक पुराने जमाने में मुल्क के वजीर आजम ने पब्लिकली तकरीर करते हुए जो लाइव चली PTV पे, उसमें गालियां निकाली थी। ये कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान में, और उस वजीर आजम को पढ़ा लिखा वजीर आजम कहा जाता है। और उस वजीर आजम की पार्टी आज तमाशा देखने की जो सही कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि मुमकिन है उन्हें भी कोई मौका मिल जाए कि वो भी कोई उधार उतार सके। ये सियासी साल है, इलेक्शंस का साल है, इस साल में इससे बेहतर जबान इस्तेमाल की जाती तो बहुत अच्छा था। और पाकिस्तान का सियासतदान कितना निचोड़ हुआ होगा, कितना निचोड़ हुआ होगा। ये कोई यहाँ 200 साल से तो जमहूरियत नहीं है ना, यहाँ तो जमहूरियत की उम्र ही 25-30 साल है, और 25-30 साल में आप नौजवानों से ये तवक्को करें कि वो बुजुर्गों की तरह बिहेव करेंगे, नहीं हो सकता। ये इसी तरह ही होगा और मजीद कुछ अच्छा होगा। लेकिन नहीं, वो तो मैंने गुजारिश की कि आप इससे इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा करे कि ये माहौल इस तरह का हो जाए। देखिए, अब जो भी आप फिक्रा कहेंगे, उस फिक्रे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और सोशल मीडिया भी आपके मुंह पर मारता है कि ये लो। अब लोगों को शर्म हया के मामला जो हैं वो खुद ब खुद भी आ जाएंगे और हम सिखा भी देंगे, मीडिया भी सिखा देगा। लेकिन उसके साथ साथ अब अदालतों में भी ये मामला चले गए हैं। अब अदालतों में ये गए हुए मामला, अदालतें अब इस पर दरवाजा बंद नहीं कर सकेंगी। लेकिन होना तो ये चाहिए कि सियासी मामला अदालतों में न जाएं, वो सियासी मैदान में हल हो और अदालतों में मामला कानूनी और आईनी जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में एक यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी अवाम एहतसाब करेंगे। ये दुरुस्त है कि अवाम ये भी एहतसाब करते हैं। 2013 के इलेक्शंस में जो साबिक हुकूमत की, जरदारी साहब की, उसको लोगों ने पनिश किया मिस गवर्नेंस की वजह से, करप्शन की वजह से। लेकिन एक बात और भी है, दुनिया की मारूफ जो डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर भी एहतसाब है। प्राइम मिनिस्टर्स को पनिश किया गया है, मतलब एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स के ऊपर या मिस यूज ऑफ पावर के ऊपर बहुत से ममालिक में प्राइम मिनिस्टर जो है वो जेल में भी गए हैं, प्रेसिडेंट्स भी जेल में गए। तो ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ एहतसाब अवाम करते हैं, नहीं, जो लीगल प्रोसेस है, जो कानून है और जो अदालतें बनाई गई हैं, वो भी, उनका भी ये हक है और उनको ये मैंडेट है कि अगर उनके सामने कोई चीज लाई जाए किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में, कोई गवर्नमेंट में या अपोजिशन में है, तो उसको नोट करें, वो कॉग्निजेंस लें और उसके खिलाफ प्रोसीड करें। ये प्रोसीजर्स भी दुनिया में मौजूद हैं डेमोक्रेसीज के अंदर। डेमोक्रेसीज के अंदर हमारे यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी है। अगर आप उसका रोल देखें तो बड़ा इनइफेक्टिव और एक टूथलेस बॉडी है। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर अगर एहतसाब का एक अच्छा निज़ाम मौजूद हो तो ये बातें जो है ये अदालतों में न जाए, सड़कों पे न आए
اور یہ سارا معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. کوئکلی پھر میں آگے جاتا ہوں. ایک احتساب کا جو بات کر رہے ہیں، احتساب کے اوپر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر آپ اگر دیکھیں تو بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا. اگر اس وقت پیپلز پارٹی اس بات کو سمجھ لیتی، جن کا الزام ہے کہ ان کے وکٹمائز ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے، اور اگر نون اگر سمجھ لیتی پچھلے 4 برسوں میں کہ یہ وہ وکٹمائز ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف کوئی محاذ بن سکتا ہے، ان کے خلاف دھرنا آ چکا ہے، تو آج وہ صورتحال جو کہ آج وہ فیس کر رہے ہیں وہ نہ کرنی پڑتی. بڑی بات یہ ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. بے نظیر ایک ٹرو پالیٹیشین تھی، نواز شریف ایک پالیٹیشین ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر ایک ایسا فریق پیدا ہو گیا ہے جس کا سیاست سے اخلاقیات سے جس کا تعلق نہیں ہے. گزارش اگر ایک فرما دیں آپ کے جو الزامات دونوں جانب سے لگتے ہیں یا ٹون جو ہے وہ اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ جو شاید تہذیب کے دائرے میں نہیں آتی، بس جذبات میں لوگ بہت آگے چلے جاتے ہیں، تو وہ دونوں فریقین کو احتیاط کرنی چاہیے. ایسا مطلب ہونا چاہیے. بہت درست ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے میرے اپنے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اس مرتبہ پچھلے 4 سال میں حکومت کی طرف سے جواب ضرور دیا گیا ہے، لیکن پہل اور ابتدا ان لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے جن کی اخلاقیات کا رونا پوری دنیا رو رہی ہے. میں اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ ہی آپ نام نہیں کر دیتا ہوں. آپ ان کے نام نہ لیں، نام قوم جانتی ہے یا اپنے طور پہ اندازہ لگا سکتی ہے، لیکن یہ کہ بظاہر سیاستدان ہے، کل ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو اور دوبارہ مسلم لیگ نواز ہے. ڈیسنٹ لینگویج استعمال ہونی چاہیے، پارلیمنٹری لینگویج استعمال ہونی چاہیے، اور ڈیسنسی کی جو ایمبٹ ہے اس کے باہر نہیں جانا. لیکن میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیاستدان ہیں، عمران خان بھی، آصف علی زرداری صاحب بھی، بلاول صاحب بھی اب داخل ہو گئے ہیں سیاست کے اکھاڑے میں، نواز شریف صاحب بھی، تو ان میں سے یہ کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگلے الیکشن میں یا اس سے اگلے الیکشن میں جیت سکتی ہے. تو تحریک انصاف اگر وہ جیت گئی الیکشن، اگلا الیکشن یا اس سے اگلا الیکشن، عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم بن گئے تو بھی آپ کے خیالات یہی رہیں گے ان کے بارے میں جواب ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی پہلی بات یہ ہے کہ مفروضہ وہ ہونا چاہیے جو کسی طریقے سے حقیقت کی طرف چلا جائے. پاکستان میں کوئی شخص بن سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران پاگل نہیں ہوئی کہ عمران خان کو وزیر اعظم. ظافر صاحب ویسے گیلانی صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میرے ہم مقصد دوست ہیں. کمنٹ پھر پروگرام ختم کرنا. پاکستان میں اگر پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی روایات کی پاسداری کی جائے اور وہ زبان استعمال کی جائے جو پارلیمانی ہو، اور لوگوں کے نام نہ لیے جائیں، لوگوں کو طنز نہ کیا جائے، لوگوں کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور اسپیکر اس بات کو یقینی بنائے کہ پارلیمانی روایات کی پاسداری کے وہ امین ہوں گے کسٹوڈین آف دی ہاؤس کے طور پر، تو شاید باہر بھی وہ زبان استعمال نہیں ہوگی. اور اگر میڈیا بھی خود تھوڑا سا سنسد کر دے تو کوئی حرج نہیں. چلیں بالکل. تو صالح ظافر صاحب نے جو باتیں کی اس میں غیر پارلیمانی لفظ تو نہیں تھا؟ صالح ظافر صاحب تو تقریر کر رہے تھے، اس کا بات نہیں کر رہے. چلیں بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب، جاوید صدیق صاحب، آصف علی بھٹی صاحب، صالح ظافر صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، خدا حافظ.